अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आऊं आहियां शाकिर सोलंकी। नादरीन, अॼोके प्रोग्राम में कुझु ॿ टे टॉपिक्स आहिनि जिन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिकिड़ो पीपल्स पार्टी जी सियासत, पीपल्स पार्टी जी सेनेट जूं ज़ाहिर आहे इलेक्शन थी वियूं ऐं पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद मां ॿ निशिस्तूं जेके आहिनि सेनेट जूं कढरायूं आहिनि। यूसुफ रज़ा गीलानी ऐं राना महमूद उल हसन खे सेनेटर बणायो आहे। इन में जेका पहिरियां तवक़ो कई पई वञे उहा नदीम अफ़ज़ल चन्न जे लाइ सम्झो पियो वञे त शायदि उनखे सेनेटर बणायो वेंदो, छाकाणि त पुराणो जियालो आहे ऐं उहा बि तवक़ो नदीम अफ़ज़ल चन्न बि फ़ारिग़ थी वियो। ऐं क़मर ज़मान कायरा गवर्नर जो उमेदवार आहे। गवर्नरशिप क़मर ज़मान कायरा खे ॾिनी वेंदी या मखदूम अहमद महमूद खे ॾिनी वेंदी या हिना रब्बानी खर बि मैदान में आई आहे, उनजो नालो बि आयो आहे। इन ते ॻाल्हाईंदासीं त पीपल्स पार्टी पंहिंजे जेका DNA आहे पीपल्स पार्टीअ जी, जेके चेहरा आहिनि पीपल्स पार्टीअ जा, कायरा आहे, नदीम अफ़ज़ल चन्न आहे, इन्हनि खे साइड ते करे राना महमूद उल हसन ऐं इन क़िस्म जा ॿिया जेके माण्हू आहिनि, या नैयर बुखारी बि इवन इस्लामाबाद में मौजूदु आहे। इस्लामाबाद जी हल्को आहे हुनजो, ऐं हिकु भेरो MNA बि थियो आहे त नैयर बुखारी खे बि सेनेटर ठाहे सघिजे पियो ऐं मुल्तान मां राना महमूद उल हसन खे घुराए इस्लामाबाद मां सेनेटर कयो वियो। हिकिड़ो इन ते ॻाल्हाईंदासीं त पीपल्स पार्टी जी सियासत काॾे पई वञे। ॿियो इशू इहो आहे त इमरान ख़ान, त जेल मां इमरान ख़ान ईद ते आज़ादु थींदो छा थींदो, छाकाणि त कुझु ॾींहंनि खां PTI जे हक़ में जेके फ़ैसिला अचनि पिया, वरी इहो जजनि जा इशूज़ शुरू थी विया आहिनि, ख़त मिलनि पिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे जजनि खे, ख़त धमकी आमेज़, लाहौर हाई कोर्ट जे जजनि खे, सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट जे जजनि खे ख़त। इहे मजमूई सूरत हाल जेका आहे इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे ॿ सीनियर सहाफ़ी आहिनि, मोहतरम अहमद मंसूर साहब ऐं अहमद मंसूर साहब पॉलिटिकल तजिया निगार बि आहिनि, दिफ़ाई तजिया निगार बि आहिनि। ॿई बीट्स वॾे अरसे खां इस्लामाबाद में कवर कनि पिया। ऐं मोहतरम काशिफ़ रफ़ीक साहब ब्यूरो चीफ आहिनि न्यूज़ 1 जा ऐं पॉलिटिकल बीट जा एक्सपर्ट आहिनि, माहिर आहिनि। ॿिन्ही महिमाननि खे वेलकम कयूं था। अहमद भाई, आपसे बात शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी आप कवर भी कर रहे हैं बड़े अरसे से, ये क्या किया पीपल्स पार्टी ने, ये जो नदीम अफ़ज़ल चन्न को फारिग करके राना महमूद उल हसन को सेनेटर बना दिया और गीलानी साहब सेनेटर बन गए, फिर गवर्नर की मैच पड़ा हुआ है, तो गीलानी साहब और मखदूम अहमद महमूद एक ही फैमिली, तो ये मुल्तान को ही सारा कुछ दिए जा रहे हैं। सिर्फ मुल्तान नहीं, पीपल्स पार्टी ने जो ये फैसले किए हैं इस पे सवालात पार्टी के अंदर से उठने शुरू हुए हैं, लेकिन वो सवालात ड्राइंग रूम में हैं, 2-4 लीडर आपस में बैठ के करते हैं, बाहर बात नहीं करते, क्योंकि पार्टी का कल्चर अब वो नहीं रहा कि आप खुल के बात कर सकें एक सियासी पार्टी के तौर पे। यहाँ भी अब फैसले जो हैं वो जो जिन्होंने करने हैं उन्होंने करने हैं। अब अगर जरदारी साहब ने या फरियाल तालपुर साहबा ने या पीपल्स पार्टी के किसी हद तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मैं समझता हूं कि ये उनके फैसले नहीं हो सकते। मैं पीपल्स पार्टी को कवर करता रहा हूं और उसके मजाज को जानता हूं जैसे आप जानते हैं। मेरा ख्याल है आप भी शायद इससे एग्री करें। काशिफ रफीक साहब भी इस सारे मामले से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। सबके साथ पीपल्स पार्टी का ये पहले से होता था कि सेनेट की टिकटें वो मेरिट पे देते थे। बाकी तमाम पार्टियां अपने लीडर अपने दोस्तों को oblige करते थे या खरीदो फरोख्त होती थी खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में। पीपल्स पार्टी मेरिट पे टिकट देती थी और उन अपने लीडरों को पार्लिमान में लेके आती थी जो इलेक्टेबल्स नहीं थे, जिनके पास हल्के नहीं थे, लेकिन वो पार्टी का दिमाग थे। रजा रबानी जैसा नाम, अपना जो इत्तेजाज एहसन का आपको पता है नाम, इस तरह एक लंबी फहरिस्त है। सईद गनी को भी लेके आए थे, रिसेंट एक एग्जाम्पल है, आजिज धामरा है और सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी की हद तक तो बात समझ में आती है, क्योंकि वो जो भी है इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो मेन लीडरशिप है, और उनके फिर अपने जाती ताल्लुकात भी हैं, उनकी ग्रिप भी है मामलात में। वजीर आजम भी रहे हैं 4 साल और जनरल कियानी के दौर में रहे हैं, तो उन्होंने चलो उनकी तो बात समझ में आ गई। तो राना महमूद उल हसन, वहां भी गिलानी साहब ने, मैं समझता हूं, प्रेशर डाला है। उनके बेटे का इलेक्शन है, कासम गिलानी का, और वहां पे राना महमूद उल हसन का कुछ वोट बैंक और कुछ है, उन्होंने क्लियर करना है। गो वहां पे नून लीग भी मुकाबले में नहीं आएगी, लेकिन जो एक मुल्क की फजा चली हुई है, जो एक PTI का एक बयानिया उसमें, तो उनको शायद ये खतरा था कि अगर राना महमूद उल हसन कहीं PTI के टिकट पे या कोई और गेम कर जाए, मुखालफत में आ जाए, तो उनके लिए मसला आ सकता है। उन्होंने लेकिन तरीकाकार वो पंजाब में भी कर सकते थे अप्लाई। उन्होंने डकैती मारी है इस्लामाबाद में। नैयर बुखारी का दिल बिल्कुल इस वक्त बड़ा वो दुखी होगा,
اظہار نہیں کریں گے, وہ لیڈر ہے اور کارکن ہے اور لیکن اظہار نہیں کریں گے بالکل, لیکن ان کا دل یقیناً دکھی ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. اسلام آباد کی سیٹ ہو اور رانا محمود الحسن کو آپ ٹکٹ دے دیں, یہ بات آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ کوئی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. یہ پیپلز پارٹی کا غلط فیصلہ ہے, لیکن کسی نے پوچھنا نہیں ہے کیونکہ اس وقت ان کی مرضی چل رہی ہے اور اس وقت تمام جو طاقت کے جو مراکز کے جو راستے ہیں وہ ایوان صدر سے اور زرداری کے راستے سے ہی آ رہے ہیں. ایون نون لیگ بھی وہاں پہ ان کے آگے کچھ نہیں بول سکتی, تو باقی پیپلز پارٹی کے لیڈر کیا بات کریں. کاشف بھائی آپ بھی احمد منصور بھی تقریباً سمجھے ملتان ہی ہے, کیونکہ آپ دونوں رحیم یار خان ملتان ایک ہی بات ہے, تو آپ کا اپنا بھی ملتان سے تعلق ہے. یہ رانا محمود الحسن والے فیصلے کو اور ندیم افضل چند کو فارغ کرنا, یہ احمد بھائی کی بقول کہ یہ غلط فیصلہ ہے, درست فیصلہ نہیں ہے, آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ بہت شکریہ شاکر سولنگی صاحب. دیکھیں, بنیادی طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے, جیالوں کی پارٹی ہے, جو ورکر 10 سال 15 سال آپ کے ساتھ جس نے رگڑا کھایا ہو, نعرے لگائے ہوں, آپ کے فلسفے کو, بھٹو صاحب کے فلسفے کو, بی بی صاحبہ کے فلسفے کو لے کے چلا ہو, اور آپ اس کو یکلخت نظر انداز کر دیں صرف اس لیے کہ آپ موروثی سیاست کو پروان چڑھا رہے ہیں. پیپلز پارٹی, گیلانی صاحب کی خواہش یہ ہے کہ میں تو بہت عرصے سے ایک بات کہتا ہوں, یہ جتنے سیاسی اکابرین ہیں اس ملک کے, ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ یہ اپنی سیاسی وراثت اپنی زندگی میں اپنی آنے والی نسل کو منتقل کرے. اور آپ دیکھ لیجئے تمام بڑے بڑے سیاسی اکابرین, ان کی سیاست ان کے گھر سے آگے نہیں نکل رہی. فضل الرحمان صاحب بھی اگر ناراض ہیں تو اس بات پہ کہ ان کے دونوں بیٹے ہارے کیوں. گیلانی صاحب کے 2 برخوردار جیت گئے, وہ خود جیت گئے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرا تیسرا بیٹا پیچھے کیوں رہ جائے, اس کو بھی ایم این اے بنا دیجئے. اور آپ اس شخص کو سینٹ کی ٹکٹ دے رہے ہیں جو الیکشن سے چند روز پہلے آپ کے ساتھ شامل ہوا, رانا محمود الحسن صاحب, اور اس لیے شامل ہوا کہ نون لیگ نے ان کو ٹکٹ نہیں دی وہاں سے, اور اس کے بعد ان کی آپ کی کمٹمنٹ ہوئی, انہوں نے آپ کو پش کیا. اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ رانا محمود الحسن صاحب کا ملتان میں اپنا ایک دھڑا ہے, ایک ووٹ بینک ہے. 2 خاندان ہیں ملتان میں جو بیسیکلی سیاست کرتے ہیں. صلاح الدین ڈوگر صاحب, ڈوگر فیملی, جو عامر ڈوگر صاحب ان کے جو برخوردار ہیں وہ تحریک انصاف میں چلے گئے, اور رانا فیملی جو ہے ان کے والد صاحب رانا نور الحسن صاحب, وہ جو ہے نون لیگ کے ساتھ تھے, وہ آخر تک نون لیگ کے ساتھ رہے. اب جب وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تو پیپلز پارٹی کو ایک ایسا دھڑا ملتان میں میسر آ گیا جو ان کو مینج کر سکتا ہے, جو لڑ بھی سکتا ہے, جو چیزوں کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے, اور خاص طور پہ جو راجپوت برادری کا ووٹ ہے وہ میکسیمم ووٹ ٹیک کر سکتے ہیں. اب اس سارے کے پیچھے صرف مطمع نظر یہ تھی کہ گیلانی صاحب کے برخوردار کو وہاں پہ الیکشن لڑانا ہے, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ گیلانی صاحب کے برخوردار کو الیکشن لڑنے کے لیے اوپن سپیس ملے گی. آپ کچھ کر لیجئے, نون لیگ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے یا نہ کرے, میرے پاس ابھی میں کنفرم نہیں کر سک رہا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ احمد حسن ڈیڑھ جو ہے وہاں سے الیکشن لڑیں گے آزاد حیثیت میں, ٹھیک ہے, جو گیلانی صاحب سے ہارے ہیں. تحریک انصاف کے امیدوار وہاں پہ لازمی الیکشن لڑیں گے, اور گیلانی خاندان کا قریشی خاندان کے ساتھ بہت زیادہ عداوت ہے, سیاسی عداوت ہے, یہ بھی یاد رکھیے کہ پلیٹ فارم خالی نہیں ملے گا. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ چیئرمین سینٹ ملتان سے دے رہے ہیں, سینٹ کی سیٹ ملتان سے دے رہے ہیں, آپ اپنے برخوردار کو سیٹ وہاں سے دے رہے ہیں. کیا پیپلز پارٹی سیاسی طور پہ اتنی بھانج ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کا ملتان میں گیلانی خاندان کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے؟ کیا اسلام آباد کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری صاحب کا حق نہیں بنتا تھا سینٹ کا؟ اسلام آباد کی سیٹ تھی, آپ نے سارا سینٹرل پنجاب اٹھا کے واش آؤٹ کر دیا, کسی کو آپ نے اکاموڈیٹ نہیں کیا, کیونکہ حکومت میں تو آپ ہیں نہیں. ایک بات احمد بھائی, یہ جو کاشف بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی نیر بخاری بھی صاحب بھی تھے اور بہت سارے اور بھی نام تھے, لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں نے پارٹی کے لیے کیا کیا ہے؟ نیر بخاری اپنی نشست نہیں نکال سکتے, قاہرہ اپنی نشست نہیں نکال سکتے, چند اپنی سیٹ نہیں نکال سکتے, پارٹی انہوں نے تباہ کر دی ہوئی ہے, پنجاب ہو یا اسلام آباد ہو, مرکز ہو, کیا انہوں نے پارٹی کو دیا ہے؟ تو ان کو کس منہ سے اکوموڈیٹ کیا جائے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سارا ملبہ ان غریبوں پہ ڈال دیں, پارٹی انہوں نے تباہ کی ہے, پارٹی تو جنہوں نے تباہ کی ہے انہوں نے کی ہے, آپ ان کا نام لیں میں لوں وہ تو علیحدہ بحث ہے. بظاہر تو یار یہی ہے نا, بظاہر دیکھیں لیڈرشپ ہے. آپ منظور وٹو کو صدر بنائیں گے پنجاب کا, پیپلز پارٹی کاف لیگ کے پیٹرن پہ ہے, اس کو الیکٹیبلز چاہیے, اس کا ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے پنجاب میں. اوکے, آپ مانتے اس بات سے؟ وہاں نیر بخاری آئے, یوسف رضا گیلانی آئے, مخدوم احمد محمود کو بھی اب چیلنج ہے, چودھری سرور گھر کے حلقے جو پولنگ سٹیشن بھی وہ ہارا ہے,
اس الیکشن میں ایسا ہی ہے۔ بہت جو ایک ویو تھی ساری. ابھی اس ملک میں الیکٹیبلز کی پالیٹکس بہت بڑے خطرے سے دوچار ہے, اور پیپلز پارٹی پنجاب سے اس کے پاس الیکٹیبلز نہیں رہے, صحیح, اور ووٹ بینک بھی نہیں ہے, اس لیے وہ فارغ ہے. وہ اب اسی طرح کی گیم کرنے کے چکر میں بظاہر سیاسی طور پہ آصف زرداری کی سوچ بالکل ٹھیک ہے, اس کو آپ سے مجھ سے زیادہ پتا ہے, اسے پتا ہے کہ اب تیر کے نشان پہ, بھٹو کے نشان پہ ووٹ پنجاب میں ملنے والا نہیں ہے, کچھ اور سوچنا ہوگا. تو اب وہ نئے الیکٹیبلز, نئے دھڑے, نئی گیمیں کرنے کے چکروں میں ہیں, اسی لیے وہ نہیں تو یہ ان کا یہاں پہ میں رک گیا, کبھی وقت آیا تو بتاؤں. نہیں, لیکن یہ جو جس طرح کے انتخابات ہوتے ہیں کہ کوئی ووٹ سے کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہے پارٹیوں کو, اگر کوئی محنت کر بھی رہی ہوتی ہے تو رزلٹ تو کوئی اور کچھ اور آ رہا ہوتا ہے. دیکھیں سولنگی صاحب, پیپلز پارٹی کی سیاست کو جو ہم اس کا اوور ویو کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی مزاحمت کی سیاست کرتی تھی پنجاب میں, اور 35 سال کم و بیش پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے گلی محلوں کی سطح پہ ایک دوسرے کے خلاف سیاست کی. جس وقت زرداری صاحب نے آگے مفاہمت کی بات کی تو پیپلز پارٹی کے دھڑے ٹوٹ کے ختم ہونا شروع ہو گئے, اور پیپلز پارٹی تمام کی تمام پیپلز پارٹی پنجاب سے 2018 کے الیکشن سے پہلے جہانگیر ترین پی ٹی آئی میں لے کے گئے, اور اس وقت جہانگیر ترین صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ ایک ایک حلقے سے 4 لوگ لے آئے ہیں, ٹکٹ کس کو دیں گے؟ انہوں نے کہا ٹکٹ دینے یا نہ دینے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ 1-on-1 بیٹل چاہتے ہیں پنجاب میں, اور پیپلز پارٹی جیتے یا نہ جیتے پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ ہروا سکتی ہے, لہٰذا ہم پیپلز پارٹی کو وہاں سے اس کی کلین کر رہے ہیں, پنجاب سے کر رہے ہیں. اب جب آپ نے اپنے تنظیمیں ختم کر دیں, آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کیا, اور اس کے بعد لوگوں کو بائی ڈیزائن پتا ہے کہ آپ 18 مہینے حکومت میں رہے, پھر الیکشن میں جا کے آپ ایک دوسرے کو لتاڑتے رہے, تنقید کرتے رہے, اس کے بعد پھر آپ کیا آپ نے سہولت کاری کر دی اور نون لیگ کو حکومت دے دی, اور سہولت کاری کے سلے میں آپ نے ساری کانسٹیٹیوشنل پوسٹیں لے لی, تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نظریہ شذریہ کوئی نہیں, نظریہ کرسی چل رہا ہے, مفاہمت جیت رہی ہے, مزاحمت ہو نہیں رہی, تو اپنی اپنی بات کریں. نہیں تو ادروائز آج زرداری صاحب طے کر لیں, زرداری صاحب اتنے بھی سادہ نہیں ہیں, آج زرداری صاحب طے کر لیں, آج پنجاب میں آصفا کو اتار دیں, آپ دیکھیے گا سال کے بعد پنجاب کی حالت چینج ہو جائے گی. مریم کو, اگر مریم نواز کو پنجاب میں کوئی ٹکر دے سکتا ہے, یہ میری بات لکھ لیجئے گا, وہ آصفا بھٹو دے سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اور کاشف رفیق بھائی نے جو یہ بات کی ہے, یہ بلاول بھٹو کو تو شاید اچھی نہ لگے. اس کا مطلب ہے کہ بلاول نے پنجاب میں جو انٹری ڈالی تھی وہ فلاپ ہو گئی. ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں شاکر سولنگی صاحب, پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ناکام ہوئی ہے اس میں جو ان کا سوشل میڈیا کا ایک فیک نیریٹو انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ بلاول لاہور آ رہا ہے, اربوں روپے کا بجٹ رکھا گیا اطلاعات کے مطابق, اور آخری دن تک ایون ایسے طریقے سے مینوپولیٹ کیا گیا کہ ٹی وی اسکرین پر جب رزلٹ آ رہے تھے اس میں بھی بلاول کو پہلے شروع میں اوپر دکھاتے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا آخر سوشل میں رزلٹ کیا نکلا, بلاول 16-17 ہزار 15,000 ووٹ لاہور میں. اس پہ تو بڑی ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ پیپلز پارٹی کا میڈیا, سوشل میڈیا, وہ تو بالکل فارغ ہے. انہوں نے سب فیک نیریٹو بنا کے رکھا, لیڈروں کو بھی گمراہ کیے رکھا ہے. ان سے یہ جواب طلبی ہونی چاہیے, ہر پارٹی کو کرنی چاہیے کہ بھائی آپ ہمیں بتاتے کچھ رہے ہیں, نظر کچھ آ رہا ہے, آپ کو ہمیں حقیقت بتانی چاہیے. دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے نا سولنگی صاحب, ایک ہوتا ہے آپ سوشل میڈیا چلاتے ہیں پیڈ, ایک ہوتا ہے والنٹری. والنٹری سوشل میڈیا اس کا چلتا ہے جو جس کے ساتھ لوگوں کی ایفیلیشن ہوتی ہے. والنٹری سوشل میڈیا اس پاکستان میں اگر کسی کا چل رہا ہے تو وہ عمران خان کا چل رہا ہے, کسی کو کوئی مانے یا نہ مانے. یار پیڈ بھی ہے ان کے, پیڈ بھی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ والنٹری بھی ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ نے پیسہ لگایا, نہیں سوشل میڈیا گیئر اپ ہو سکا, پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہو سکا. اس کی ایک وجہ ہے, لوگوں کو آپ بیچیں گے کیا؟ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو میں چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. بلاول صاحب نے تقریروں میں کہا کہ جو پیپلز پارٹی کا صدر ہوگا, اسی وقت الائنمنٹ سیدھی ہو گئی تھی کہ یار صدر جو ہے وہ زرداری صاحب آئیں گے پیپلز پارٹی. جب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا اور صدر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا. ایشو یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی انگیجمنٹ اپنے ساتھ کتنی کی. 4تھا ٹرینور آپ کا شروع ہو گیا سندھ میں, آپ لوگوں کو لے کے جائیں, آپ لوگوں کو بتائیں آپ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو کیسے وہ کر رہے ہیں. اور اس وقت جتنا کھلا مینیڈیٹ ملا ان کو, دیا گیا یا ملا, میں اس بحث میں نہیں جاتا. اب تو ان کے پاس اوپن ہینڈ ہے, سب کی مستحکم حکومتیں ہیں, کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے, کوئی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کا لینا دینا نہیں ہے. ایم کیو ایم جیسی جماعت بیچاری رول رہی ہے پیچھے کہ اللہ کا واسطہ میں 3 وزارتیں دے دو, ہماری اندر لڑائی پڑی ہوئی ہے, وہ کہتے نہیں یہ ایک وزارت کے علاوہ کام نہیں ہو سکتا. تو جب آپ اس طرح کی چیزیں لے کے چل رہے ہیں اور اگر اب بھی آپ ڈلیور نہیں کرتے تو کدھر جائیں گے. لیکن حالات ملک کے متحمل نہیں ہے مزاحمت کے, حالات مفاہمت کی طرف ہیں,
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی یہ شطرنج بچھائی ہے سیاسی طور پہ اور جو بھی اس کا اب تک کا نتیجہ سامنے آیا، لیکن انہوں نے دو مینجمنٹ کے پولیٹیکل مینجمنٹ کے دو ہی ماسٹر ہیں پاکستان میں، ایک کا نام شہباز شریف ہے، ایک کا نام صدر زرداری ہے، دونوں کو لا کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا۔ شہباز شریف بعد میں نام لے، پہلے زرداری چلے زرداری صاحب کر لے پہلے، تو دونوں کو انہوں نے پائلٹ کی جگہ پہ بٹھا دیا ہے اور انہوں نے کہا جی یہ جہاز ہے پاکستان کا، اس کو اڑائیں۔ اور یہ دونوں اتنے مفاہمتی گرو ہیں، مینجمنٹ کے اتنے ماسٹر ہیں، یہ چیزیں مینج کر کے چلا جائیں گے۔ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک نیا مینیجر بھی سامنے آ رہا ہے بڑا زبردست تیزی سے، محسن نقوی۔ محسن نقوی، وہ نہیں، وہ محسن نقوی تو شاگرد ہے نا جی، ہاں وہ تو شاگرد، وہ تو بڑے مینیجر کا شاگرد ہے، نہیں ابھی بھی ہے زرداری صاحب سے باہر وہ نہیں جاتا۔ وہ دیکھیں وہ اتنے ان کو پتا ہے کہ کس بندے کی کیا کمپیٹنسی ہے، اور وہ کسی کو ناراض نہیں کرتے، کسی کے ساتھ کسی کو فائدہ نہ دیں لیکن ناراض نہیں کرتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، جہاں سے بات کر رہے تھے، میں آخری دو جملے بولنا چاہتا ہوں کہ سر دیکھیں جماعتوں میں موٹیویشن ہوتی ہے، موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ ایک کارکن آپ کے ساتھ آتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، آپ اس کو انٹرٹین کرتے ہیں، ایم پی اے میں، ایم این اے میں، سینیٹر میں۔ جب آپ نے اپنی مین سلاٹ لیڈرشپ اڑا کے رکھ دی ہے، ندیم افضل چند کو آپ خوشی سے لے کے آئے تھے، آپ اس کے پیچھے ترلے مار رہے تھے، بلاول صاحب اور سارے کے واپس آئے پیپلز پارٹی میں، اس نے 90,000 ووٹ لیا ہے۔ اس کا الیکشن میں بتاؤں کہ میں جانتا ہوں سرگودے کی ڈائنامکس کو، ندیم افضل چند صاحب کا الیکشن سنیچ ہوا ہے۔ ناظرین हिते वठूं था हिकिड़ो ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नाज़रीन PTI जी सियासत जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं ऐं इमरान ख़ान जूं मुलाक़ातूं जेके आहिनि उहे क़ैदी एग्रीमेंट थो करे, जेल सुप्रीडेंट सां दस्तख़त थो करे, हिकिड़ो सज़ा याफ़्ता क़ैदी, इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। जजनि खे जेके ख़त मिलनि पिया, धमकी आमेज़ ख़त, इन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। ॿियो ग्रैंड अलायंस जे हवाले सां भी ॻाल्हाईंदासीं त उन जी बि तयारियूं थियनि पियूं। मौलाना फज़लुर रहमान PTI सां कीअं वेंदो, MQM और PTI जो ग्रैंड अलायंस जूं तयारियूं थियनि पियूं। अहमद मंसूर ऐं काशिफ रफ़ीक असां सां मौजूद आहिनि स्टूडियो में। अहमद भाई, ये पहले ग्रैंड अलायंस पे बात कर लेते हैं आपसे। तो ग्रैंड अलायंस कैसे बनेगा? PTI, MQM और फिर मौलाना, ये ग्रैंड अलायंस मैं समझता हूं कि ये कोई सियासी अलायंस नहीं है। ये PTI और इमरान खान एक दफ़ा फिर एक और गलती करने जा रहे हैं। उनको सियासी मैदान में ही एक्टिव होना चाहिए था। उनके पास बहुत कुछ आया है, एक सूबा आया है, वफाक में बड़ी सीटें हैं, पंजाब में हैं, उनको इसको आगे बढ़ाना है। हुकूमत की कमज़ोरियाँ बहुत सारी हैं, महंगाई है और बहुत सारे मामला हैं। ये फिर एंटी स्टैब्लिशमेंट लोग इकट्ठे कर रहे हैं। इन्होंने ईद के बाद फिर हमला करना है, धावा बोलना है। इनका टारगेट सियासत नहीं है, इनका टारगेट निज़ाम को मुस्तहकम करना नहीं है, अदम इस्तेहकाम लाना है। अल्ताफ हुसैन इस मुल्क की सियासत से, उसका तो नाम तक चलना बंद हो गया था, आपको पता ऐसा ही है। वो इस मुल्क की सियासत से था, उसको जिस तरीके से गया नई पार्टी, उसके अंदर भी कराची में भी सारा कुछ चेंज आ गई। अल्ताफ हुसैन से PTI का राब्ता हुआ, अलीमा खान का टेलीफोनिक, ये बड़ी डेवलपमेंट। तो ये अपने आप को दीवार से लगाने वाला काम नहीं है? नहीं, देखिए उनकी प्लानिंग है, उन्होंने कुछ सोचा होगा। वो हम उसको तो ये कह सकते हैं कि सही है या गलत है, करना तो उन्होंने खुद है, हमारे कहने पे तो नहीं चलना। लेकिन मेरी दानिश में अल्ताफ हुसैन को लेके आना, मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त एक नाराज और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी को लेके बैठे हुए हैं, अख्तर मैंगल साहब हो गए, महमूद खान अचकजई साहब हो गए, तो ये सारे जब मिलके बैठेंगे और PTI, तो क्या पक के सामने आएगा। तो ये चीज खौफनाक है, ये नहीं होनी चाहिए। ये एक दफा फिर एक गलत साइड पे जा रहे हैं। इसका नुकसान उन्हें भी होना है, रियासत को भी होना है, मुल्क को भी होना है। उन्हें सबसे ज्यादा इसलिए होना है कि जब फिर रियासत ये समझ बैठती है, एस्टैब्लिशमेंट ये समझ बैठती है कि हमें बाकी सारी चीजें एक साइड पे, पहले तो जरा इनको तो देख लेना, ये तो एजेंडा ही कुछ और है। तो अल्ताफ हुसैन की वापसी तो नहीं हो सकती ना, जो इस वक्त हालात है। तो आप अगर उसी स्टेज पे जाना चाहते हैं तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हैं और अपने उस वोट बैंक का कर रहे हैं, अपने उन साथियों का कर रहे हैं, उस कल्ट का कर रहे हैं जो आप पे अंधा एतकाद करते हैं, अंधा एतमाद करते हैं। उनको आप एक और गड़े में फेंक रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। काशिफ भाई,
کچھ عرصے سے عمران خان کو پی ٹی آئی کو ریلیف ملنے شروع ہو گئے ہیں، عدالتوں سے ضمانتیں ہو رہی ہیں، بریتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. عمران خان کی ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، پھر ایگریمنٹ، ایک سزا یافتہ قیدی جیل انتظامیہ سے ایگریمنٹ کر رہا ہے، دستخط کر رہا ہے کہ بھائی یہ فیسیلیٹیشن نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو یہ خان صاحب کا ایک تاثر پیدا کیا جا رہا تھا کہ شاید خان صاحب رہا بھی ہونے والے ہوں یا عید پہ باہر آ جائیں، عید کے فوراً بعد باہر آ جائیں، تو ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں خان صاحب عید پہ تو نہیں باہر آتے، اگلی عید پہ باہر آ جائے تو پتہ نہیں، اس عید پہ تو نہیں آ رہے. جہاں تک بات ہے ایگریمنٹ کی، باہر آئیں گے یا باہر جائیں گے؟ باہر آنا اور باہر جانا یہ دیکھیں فرق ہے. باہر آ گئے تو باہر چلے بھی جائیں گے. اچھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر خان صاحب باہر جائیں گے نا تو پھر بشرا بی بی ساتھ نہیں جائیں گی، اچھا. اور اگر بشرا بی بی جائیں گی تو خان صاحب نہیں جائیں گے. اگر کیوں؟ یہ موکلات نے بتایا گیا؟ نہیں، یہ موکلات نہیں بتایا، یہ حالات نے بتایا کہ جتنا عرصہ نواز شریف صاحب باہر رہے ہیں نا، مریم نواز کا پاسپورٹ نہیں ملا. اوکے. اگر باہر بھیجنے والے اس بات پہ اگر بھیجیں گے کہ آپ باہر جا کے خاموشی اختیار رکھیں گے، نواز شریف صاحب نے بھی مینار پاکستان آ کے کبوتر ایسے نہیں اڑایا تھا، ان کو پتا تھا کہ میں بالکل ریلیکس ہوں، کمٹمنٹ کر کے آئے ہوں، اور انہوں نے اپنی طرف سے امن کا پیغام دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اگر مریم نواز صاحبہ کو نہیں باہر جانے دیا گیا نواز شریف کے باوجود، تمام کوششوں کے، مریم بی بی کی کوششوں کے باوجود، تو یاد رکھیے گا کہ اگر خان صاحب باہر جائیں گے تو پھر بشرا بی بی باہر نہیں جائیں گی. گارنٹر کوئی نہ کوئی تو رکھنا ہے یہاں پہ تاکہ خان صاحب باہر جا کے خاموشی اختیار رکھیں، بولنا نہ شروع کر دیں. خان صاحب کو بولنے کا بھی بڑا مسئلہ ہے صحیح، جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. دیکھیں اصل ایشو یہ ہے کہ فیسیلیٹیشن سسٹم دے رہا ہے نا جی. میرا تو اعتراض ہی یہ ہے کہ ان ججز کو یہ کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم نے کل مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اور جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو پھر وہاں پہ یہ نہیں بتایا جائے گا کہ کس کے کہنے پہ آپ نے فیصلہ دیا تھا. وہاں یہ پوچھا جائے گا آپ کو انصاف کے مسند پہ بٹھایا گیا تھا، آپ نے انصاف کیا نہیں کیا. 45 برس کے بعد جو برسی کل گزری ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، اب ان کو یاد آ گیا کہ وہ یہ اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے. مجھے آپ بتائیے کہ جو ان کے خاندان پہ بیتی، جو وہ ناحق ان کو پھانسی لگائی گئی، ان کو ناحق پھانسی لگانے والے اور لگوانے والے کیا وہ اللہ کے حضور پیش نہیں ہوئے ہوں گے؟ وہ نہیں جواب دیں گے. اسی طرح ان ججز کو سوچنا پڑے گا. جب دل کرتا ہے آپ پسند ناپسند کی بنیاد پہ اٹھا کے لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں. زرداری صاحب کو 10 سال جیل میں 11 سال رکھا، بعد میں کہا جی مقدمات پہ بری ہو گئے. یا تو طے کر لیں کہ آپ نے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز بنانے ہیں، ان کیسز کے اوپر ججوں نے بوقت ضرورت ریلیف دینا ہے، اور ان ریلیف کے بنیاد پہ آپ کہہ دیں کہ جی یہ 10 جج ہیں، یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس سنیں گے اور بوقت ضرورت ریلیف دیں گے، چلے عوام کا بھلا کر دیں. تو آپ نے انصاف کے ساتھ تو جو تماشا کیا ہے، اب کبھی خطوط مل رہے ہیں، یہ کبھی خطوط کچھ کی مل رہا ہے. کہانی احمد بھائی کیا ہے؟ یہ تو اشارے تو ایجنسیوں کی طرف بھی لوگ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی طرف بھی جا رہے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے ججز کے ساتھ یار؟ ایک عدالت کو نہیں، ایک جج کو نہیں، بڑی ساری عدالتیں، 3 بڑی عدالتیں ہیں، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ان کے چیف جسٹس صاحبان کو، ججز کو خطوط دھمکیاں میز پاؤڈر بھیجنا، یہ کہانی کیسے شروع ہوئی ہے؟ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، خطرناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہر صورت میں پتہ لگانا چاہیے کہ یہ خط کہاں سے آئے. ایجنسیوں پر سب کی، جیسے آپ نے بات کی، ہر کوئی، کیونکہ جو 6 ججز کا معاملہ ہے، انہوں نے جو الزام لگائے وہ تو ایجنسیوں پہ لگائے، ظاہر ہے. تو اس کے بعد ایجنسی کو پارٹی انہیں بنا ججز دیا کو ہے. خط آ جانا، انہیں کو آ جانا، تو ان کے اس بیان کو تقویت مل گئی نا اس چیز سے کہ اچھا یہ دیکھا نا ایجنسیاں، تو یہ تو تھریٹ بھی ہو گیا، جان کا خطرہ بھی ہو گیا. تو یہ تو ٹارگٹ ہے، ٹارگیٹڈ کارروائی ہے. یہ ایجنسیوں پہ کام ڈالنے والی کہانی لگ رہی ہے. ایجنسیوں کو اس سے مجھے نہیں لگتا کوئی فائدہ، اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ جن ججز نے خط لکھ دیا سامنے آ گئے ہیں، ان جو لیٹر لکھا 6 ججز نے سپریم کورٹ میں، از خود نوٹس بھی ہو گیا، اس طرح کی لیٹر سے وہ کیا ان کو فرق پڑے گا؟ میں نہیں سمجھتا. اس کا ہونا چاہیے، اور اس کا بینیفیشری کون ہے یہ دیکھنا چاہیے. اور اگر تھوڑی سی اس میں کوشش ہوگی اور اچھے لیول پہ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سامنے آ جائے گی. اور میرے معلومات ہیں اس پہ کام شروع ہے، اور ہو سکتا ہے عید کے آس پاس اور عید کے بعد یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ خط کس نے لکھے ہیں. تو یہ جو معاملہ جو ججز کا الزام تھا، اس معاملے کو لیمٹی کرنے کے لیے تو یہ کاروائیاں نہیں ہو رہی.
یہی میں نے بات کیا کہ اسی سے لنک ہو سکتا ہے. لیکن اس مداخلت اس پہ بھی دیکھ لیں, آپ سے پوچھیں, کاشف صاحب سے پوچھیں, مجھ سے پوچھیں, کسی سے پوچھیں, باہر عام عوام سے, سیاست دانوں سے, وکلا سے, میڈیا سے, ہر کوئی یہ بات کہے گا کہ جوڈیشری کے کام میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ان پر اگر دباؤ ماضی میں ڈالا جاتا رہا ہے یا اب ڈالا جا رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے. اس سے ادارے کمزور ہوتے ہیں. لیکن جب یہ سوال آ گیا اور از خود نوٹس آ گیا, تو کیا اس ملک میں آئینی ادارہ صرف عدلیہ ہے؟ پھر آپ سب کو لیں, کس کس کے کام میں مداخلت کون کون کر رہا ہے. جو ایگزیکٹو کے کام میں عدلیہ مداخلت کرتی ہے, فلاں آئی جی کو بلا لیا, فلاں ایس پی کو بلا لیا, اتنی دیر یہاں کھڑے رہو, ایک ٹانگ پہ کھڑے رہو, توہین عدالت ہو گئی, اور کوئی کام نہیں کرنا. وزیر اعظم کو بلا لیا, اداروں کو بلا لیا, سب کو. لیا. تو بھائی پھر آپ بھی اپنی حدود میں رہیں. تو اس کا دیکھیں, یہ مداخلت پھر ہر طرح کی بند ہونی چاہیے, ورنہ تو پھر جس کی طاقت ہے وہ اپنا کرتا رہے گا. یہ نہیں ہوگا کہ کسی ایک کی آپ روک دیں اور دوسرے کی ہوتی رہے, یہ نہیں ہونے والا. کاشف بھائی, پی ٹی آئی کے اندر پھڈے شڈے بھی چل رہے ہوتے ہیں. ابھی شیر افضل مروت کو بھی ہٹا دیا ہے فوکل پرسن کے عہدے سے, ایک اور کو بھی ہٹا دیا ہے. یہ کہانی پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہی ہے؟ دیکھیں, تحریک انصاف میں دو مین دھڑے ہیں, ایک پنجاب کا دھڑا ہے, ایک کے پی کے کا دھڑا ہے. کے پی کے اندر پھر ایک دھڑا جو کے پی کے ہے, اس کے اندر پھر سب 3 دھڑے ہیں, 3 سب دھڑے ہیں. پنجاب میں اسی طرح 3 سب دھڑے ہیں, کو 8 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے. علیمہ باجی کو کلیئر کٹ ڈسون کر دیا عمران خان صاحب نے کہ ان کا سیاسی معاملات سے چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ کہ اڈیالہ جیل میں سنا ہے کہ بھابھی اور نندوں کی کوئی تلخی ہوئی یا کوئی بات ہوئی سینٹ کے ٹکٹ کے حوالے سے. اب اللہ جانے حقیقت کیا ہے. لیکن بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا پرابلم ہے نا, پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. پنجاب کے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے سب سے بڑا بلنڈر کروایا ہی کے پی کے والوں نے. ہمیں زرداری صاحب کے ساتھ جانا چاہیے تھا, ہمیں حکومت میں بیٹھنا چاہیے تھا. کے پی کے والے کہتے ہیں جی خود تو آپ صوبہ لے کے بیٹھ گئے ہیں اور صرف آپ بیان پہ بیان داغے جا رہے ہیں کہ جی ہم سٹریٹ پاور کرتے رہیں اور یوں ہی لوگوں کو انگیج کرتے رہیں اور حاصل اصول کچھ ہوگا نہیں, نہ ہونا ہے تو صوبے جو ان سے وہ کر لیں گے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کے ہی شو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر یہ روش نہ بدلی 40 سے 50 MNA نائل ہو جائیں گے, تحریک انصاف کی سنی تعلق کونسل کے ہو جائیں گے. لوگ پوچھتے ہیں یار کیسے ہو جائیں گے؟ گجرانوالے کا جو کیس ہوا ہے, 9 مئی کا جو فیصلہ آیا ہے, اس میں ایک MP ہوا ہے نا جس سزا سنائی گئی ہے نا اسے, جب سزا سنا دی گئی تو اب نائل ہو گئے نا. اسی طرح جب 9 مئی کے کیسز میں سزائیں سنائی جائیں گی تو آپ نئی روش بدلیں گے, سزائیں ہونا شروع ہو جائیں گی. 30-40 اگر نائل ہو جاتے ہیں اور 20-25 اگر پارٹی چھوڑ جاتے ہیں, دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. سر آپ دیکھیں نا کہ آج آپ نے گرینڈ الائنس بنا کے محمود اچکزئی کو آگے کر دیا ہے. کیوں کر دیا ہے؟ کہ شاید محمود اچکزئی کے کنٹینر پہ مولانا فضل الرحمان صاحب سوار ہو جائیں. پہلے یہ PDM بنی بغض عمران خان میں, اب یہ گرینڈ الائنس بن رہا ہے بغض زرداری نواز میں. بس یہ 2 حرفی بات ہے. کیونکہ فضل الرحمان صاحب پہلی دفعہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جڑے تھے سیاسی طور پہ, اور ان کو پتہ لگا کہ نواز شریف صاحب بھی نہیں رہے, میری بھی کہانی گول ہو گئی, لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک ہی چونچ ایک ہی دم, اور بینیفیشری شہباز صاحب بن گئے اور زرداری صاحب بن گئے. اب وہ کہتے ہیں نہ بلوچستان حکومت ہمیں دی ہے, نہ ہمیں کچھ اور دیا ہے, ہم کریں گے تو ہم پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں. فضل الرحمان صاحب سے پہلی دفعہ پولیٹیکلی مسٹیک ہوئی ہے. اب کے پی کے میں ایک ویو, کے پی کے میں پورے پاکستان میں ویو چلی ہے بلے کی. آپ نے بلہ چھین لیا, انہوں نے نشان ڈھونڈ کے لوگوں نے ووٹ ڈالے, یہ ویو چلی ہے, ویو چل جاتی ہے. اب آپ اس کو انگیج کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ تواتر کے ساتھ یہ بات میڈیا میں نے شروع ہو گئی ہے جی کابینہ جونسیا اس کی میٹنگ ہوئی ہے کور کمانڈر ہاؤس میں, ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, تردید آنی چاہیے. عباس افریدی صاحب کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہے تو چیلنج کریں کہ مجھے ٹھیک ہے. اچھا اب افطار ڈنر ہو یا ملاقات ہو تو آپ دیکھیے لیڈر آپ کا کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے. لوگ آپ کے جو سے, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں سیاست اور ریاست اکٹھی چلے گی تو کام چلے گا. لیکن اگر تحریک انصاف نے جیسے احمد منصور صاحب کہہ رہے تھے دوبارہ انہوں نے سیاست سے نکل کر ریاست کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ سمجھے کہ ان کے پیچھے نہ پہلے کچھ بچا نہ آگے کچھ بچے گا. تو یہ ریاست پہ اٹیک کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ مولانا کمفرٹیبل ہوں گے احتجاجی؟ اگر تحریک کوئی گرینڈ الائنس کوئی اگر نکلتے ہیں تو ایک کنٹینر پہ عمران خان, مولانا فضل الرحمان, محمود خان اچکزئی,
سردار اختر منگل، یہ MQM لندن. ہونا پڑے گا اگر انہوں نے جو جس طرح اکٹھے ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر مولانا جو ہیں وہ لیڈ کریں گے اس سارے معاملے کو, یا محمود اچکزئی. PTI اس دفعہ پھر گیم کرے گی ان کو آگے لگا کے پیچھے, اور تاکہ یہ بھاگے نہ. تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کو ایک دوسرے پہ ان کو شک بھی ہوگا, کوئی ایک دوسرے کو استعمال نہ کر لے. عید کے بعد ماحول بنے گا, ماحول تو بنے گا احتجاجی تحریک کا, لگ یہی رہا ہے ماحول بنے گا. اور اس میں وکلا جیسے شامل ہیں. یہ ساری چیزیں یہ الگ الگ شروع ہوئی ہیں, لیکن کسی ایک نقطے پہ جا کے اکٹھی ہوں گی. یہ 6 ججز کا خط, ہاں, جو میڈیا کے کچھ معاملات ہیں, اس کے علاوہ ابھی جو PTI نے معاملہ شروع کیا سارا, تو یہ سب چیزیں, اور مولانا بھی ناراض ہے, یہ سب جا کے یہاں پہ ملیں گے. تو یہ جو شروع سے ایک تاثر تھا, ایک پرسپشن بنائی گئی تھی کہ سسٹم نہیں چلنے والا, تو نہیں لگ رہا کہ 5 سال کوئی چلے. دیکھیں میری بات سنیں, سسٹم کیسے ڈیریل ہوگا جی؟ سسٹم دیکھیں 1999 میں نواز شریف کے پاس 2 تائی اکثریت تھی, ٹاپل نہیں ہو سکتی تھی گورنمنٹ. نمبر 10-15 نمبر تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, اب آپ 25-50 نمبر تو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو پھر اس وقت پھر مشرف صاحب نے تیسرا کام کیا تھا. سیاسی طور پہ مستحکم حکومت ہے یہ. ہمارے کو میڈیا کے, ہم جو میڈیا کے لوگ ہیں, ہم نے بھی تو اپنی دکانیں چلانی ہے نا جی, ظاہر ہے. تو ہم نے بھی یہی روزانہ کہنا کہ جی سسٹم آج جا رہا ہے, کل جا رہا ہے, یہ کرتے کرتے 5 سال ان کے بھی گزر جائیں گے, ہماری بھی دکانیں چل جائیں گی. اور تحریک انصاف بھی لوگوں کو لارے دیتی رہے گی کہ آج گئے کہ کل گئے. آخری تحریک انصاف کی ہوپ جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, وہاں پہ ٹرمپ صاحب حکومت میں آ جائیں گے. ٹرمپ صاحب حکومت میں آئیں گے تو وہ عمران خان کے دوست ہیں, تو وہ عمران خان کو سپورٹ کریں گے, اور عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے, اور پھر چیزیں جو یو کے اینگل سے چینج ہو جائیں گی. یہ ایک ایسی فینٹیسی سٹوری ہے جس کو آج کل تحریک انصاف کے لوگ بیچ رہے ہیں. ٹرمپ کی بتی, ٹھیک ہے, ٹرمپ کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, کہتا ہوں ان سے کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ آپ آئیں گے تو ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی, اور یہ جو بیٹھے ہوئے یہ ملک کی معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے. احمد بھائی, ایوان صدر غیر فعال ہو گیا تھا 2012-13 کے بعد. جو صدور آئے ممنون حسین یا جو عارف علوی صاحب, تو وہ تو اس سے پہلے آصف علی زرداری اختیارات نہ ہوتے ہوئے بھی طاقتور ترین صدر سمجھے جاتے تھے. تو ابھی یہ میل ملاقاتیں ایوان صدر میں شروع ہو گئی ہیں کہ آرمی چیف بھی ملے ہیں, سائر شمشاد صاحب بھی ملے ہیں, سفارتکار بھی مل رہے ہیں, ایاز صادق بھی مل کے آیا ہے, اسپیکر قومی اسمبلی. تو یہ آج کل پھر ایوان صدر مرکز بنتا جا رہا ہے, طاقت کا منبع بنے گا ایوان صدر, بن چکا ہے. اور یہ نون لیگ برداشت کرے گی. نون لیگ کی مرضی سے ہی بنے گا, کیونکہ ایجنڈا میں جو سمجھتا ہوں کاشف صاحب, مفاہمت کا ایجنڈا نا, ملک چلانا ہے. ایوان صدر میں جا کے فیصلے ہوں گے, تعین ہوگا کہ مفاہمت کس طریقے سے کرنی ہے, کن سے کرنی ہے, کن نکات پہ کرنی ہے, کن شرائط پہ کرنی ہے, ایوان صدر طے کرے گا. اور حکومت چلانی ہے وہ وزیر اعظم چلائے گا, جو سیاست کرنی ہے حکومت نے وہ ایوان صدر کرے گا. یعنی غیر اعلانی یا صدارتی نظام نہیں, صدارتی نظام نہیں. دیکھیں حکومت یہی جو پرائم منسٹر ہے وہی چلائے گا, ایگزیکٹو چیف ایگزیکٹو وہی ہے. سیاسی فیصلے جو کہتے ہیں نا پالیسی دینی ہے وہ ایوان صدر سے آئے گی. جہاں پہ کوئی رکاوٹ ہو گئی, جہاں پہ کوئی پرابلمز کریٹ ہو گئے, ادارے آپس میں لڑ پڑے, ایوان صدر کا رول آپ کو نظر آئے گا. کیونکہ 5 سال اگر چلانا ہے سسٹم کو تو ایوان صدر کو صرف چلانا نہیں ہے, اچھے طریقے سے چلانا ہے, اچھے طریقے سے چلانا ہے, صرف چلانا نہیں ہے. کیونکہ آپ کے پاس جو چین ہے وہ اب سی پیک کو فعال اس وقت کرے گا جب اسے پتا ہوگا کہ یہ جو PTI عمران خان کا جو جن ہے یہ بوتل میں پوری طرح بند ہو گیا ہے, یہ سسٹم کو ڈی سٹیبلائز نہیں کرے گا. کوئی اور فیکٹرز ہیں وہ نہیں آئیں گے. جو افغانستان کا ایشو ہے, جو طالبان کا ایشو ہے, جو دہشت گردی کے معاملات ہیں وہ آڑے نہیں آئیں گے. وہ اس کو پورا یہاں پہ پراپر امن چاہیے ہوگا, نہ صرف چین کو بلکہ آپ نے جس ملک سے بھی سرمایہ کاری لانی ہے اس کی بنیادی جزیات یہ ہوں گی. آپ کو لولا لنگڑا 5 سال ملک کا نظام نہیں چاہیے. آپ کو اگلے 6 مہینے سال میں اس ملک میں ایک مستحکم نظام چاہیے. سڑکوں پہ سیاست نہیں چاہیے. آپ کو PTI کو باقاعدہ جس طریقے سے بھی پیار سے یا ڈنڈے کے ساتھ ان کو لانا پڑے گا کہ بھائی بس ہو گئی ہے, ملک چلانا ہے. اور بھی جتنے فیکٹرز ہیں سب کو سمجھانا ہوگا, گنجائش نہیں ہے. چلیں, بہت شکریہ دونوں. میں صرف آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایوان صدر میں, بس یہ نہ ہو کہ اس ملاقاتوں کے سلے میں پیپلز پارٹی حکومت میں آ جائے.
चलें, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, अॼु के प्रोग्राम जो टाइम पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुतो। अॻिले प्रोग्राम में नए मेहमान ऐं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।